अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। सबसे पहले आज की अहम खबर, ईरानी वफ़द पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात करने के बाद अब रवाना हो चुका है इस्लामाबाद से, और वो मस्कत जाएंगे और मॉस्को जाएंगे उन दो ममालिक के विज़िट पे। और हमारे पास जो इतलात हैं उसके मुताबिक इसी दौरान अगर अमरीकी वफ़द यहाँ पे पहुँचा और कुछ मामलात पे हेडवे हुआ तो ईरान के वज़ीर ख़ारजा वापस पाकिस्तान आएंगे, इस्लामाबाद आएंगे और दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो ये है इस वक्त सिचुएशन। ये आम खबर थी आज की। हमारे आज के प्रोग्राम का तारुफ हमारी टॉप स्टोरी होगी खलीज जंग और उसके खित्ते पर असरात। हमें ज्वाइन करेंगे अनवर इकबाल साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, नुमाइंदा डॉन हैं, वो ज्वाइन करेंगे वाशिंगटन डीसी से। उनसे पूछेंगे कि लेटेस्ट वहाँ पे क्या है और क्या स्टीव विटकॉफ और जेड कुशनर पाकिस्तान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। फ़ारूक सलीम साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, टॉप स्टोरी में माहिर मईशत हैं और इस जंग से जो खित्ते पे असरात हो रहे हैं। आज उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि ईरान के अंदर तेल और गैस का कितना पोटेंशियल है जिससे पाकिस्तान फ़ायदा उठा सकता है, तजारत में भी और एनर्जी में भी, लेकिन वो नहीं उठाया जा रहा। इस पर बात करेंगे हमारे आज की टॉप स्टोरी में। और हमारी आज की जो हॉट इशू होगा वो होगा ईरान अमेरिका जंग और उसमें पाकिस्तान और उसकी मईशत पर असरात। हम अली परवेज़ मलिक साहब जो वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम हैं उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि तेल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, इसकी वजूहत क्या हैं, और ईरान से अगर इंडिया और चीन तेल ख़रीद रहे हैं तो सैंक्शंस के बावजूद और उनको एग्जाम्पशन दी जा रही है उन सैंक्शंस में, पाकिस्तान उससे फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहा, ये उनसे पूछेंगे। और हमने आज बात करनी है थोड़ी सी मज़ीद बात इस पर फिर किसी दिन करेंगे, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और वहाँ का टिम्बर माफिया मिल के किस तरह उस सूबे को लकड़ी से, दरख्तों से, जंगल से महरूम कर रहा है, जिसके मौसम पर बहुत ही शदीद नुकसानात हो रहे हैं। शुरू करते हैं हम आज की अपनी टॉप स्टोरी से। हमें ज्वाइन साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं और फ़ारूक सलीम साहब जो माहिर मईशत हैं। अनवर इकबाल साहब, आपसे मैं बात का आगाज़ कर लेता हूँ। ईरानी वफ़द इस्लामाबाद से रवाना हो चुका है वापस और वो मस्कत जाएंगे, मॉस्को जाएंगे। इस दौरान हमने ये ख़बरें सुनी कि स्टीव विटकॉफ जो ट्रंप के नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं और उनके दामाद जेड कुशनर अभी कुछ घंटों में उन्होंने वाशिंगटन से इस्लामाबाद की तरफ परवाज़ करनी थी। क्या उनका प्रोग्राम ऑन शेड्यूल है या उसमें कोई तब्दीली आ चुकी है? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात ये है अफसार साहब के कल तक तो मैं रात तक जब मैं सोने लगा था, इस वक्त यहाँ सुबह है, उस वक्त तो अमेरिकन मीडिया इतना सर्टेन नहीं था कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। आज जो है, आज के जो मीडिया है वो तो पूरे तयक्कुन से, पूरे यकीन के साथ कह रहा है कि वो बिल्कुल जा रहे हैं और शरीक भी होंगे। अलबत्ता यहाँ इस बात पे थोड़ा सा सवाल उठाए गए हैं कि वो जब ईरानी वफ़द चला जाएगा तो ये क्यों फिर जा रहे हैं, और उस पर खुद मीडिया ही ने जवाब दिया है मुख्तलिफ ऑफिशियल सोर्सेज से कि उनका ख्याल है कि ईरानी जो है वो कुछ तजावीज़ लेके आए हैं और वो पाकिस्तान के साथ वो तजावीज़ छोड़ गए हैं, उन पर वो गौर करेंगे और गौर करने के बाद अगर उन्होंने समझा कि इसमें कोई प्रेशर की गुंजाइश है तो फिर बात आगे बढ़ेगी। और जैसा कि आपको याद होगा कि कल शाम व्हाइट हाउस ने अपने बयान में भी कहा था कि जो नायब सदर हैं यहाँ जेडी वैंस, वो स्टैंड बाई हैं, तो अगर वहाँ कोई पेशरफ्त हुई तो वो भी वहाँ चले जाएंगे। तो इस वक्त तो यहाँ पॉजिटिव मूड है और लग ये रहा है कि अमरीकी ये समझ रहे हैं कि प्रोसेस आगे बढ़ेगा। ठीक। फ़ारूक सलीम साहब, आपने सुना अमेरिका में मूड पॉजिटिव है और अगर अल्लाह करे अमन हो जाए और ये जंग बंदी मुश्किल हो, तो आपने एक आर्टिकल जो लिखा है इस पर आपने बताया कि ईरान में एनर्जी का पोटेंशियल कितना है, ट्रेड का पाकिस्तान के साथ कितना है, लेकिन पाकिस्तान उससे फ़ायदा नहीं उठा सका। आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान में अगर ये चीज़ें और इंशाल्लाह ठीक होंगी, जंग ख़त्म होगी, तो पाकिस्तान के अंदर कैपेसिटी या विल है कि वो ईरान के साथ तजारत बढ़ाए, एनर्जी का जो इंपोर्ट है वो बढ़ाए? देखिए अफसार साहब, इंसानी तारीख में कोई भी जंग जो है वो इंडेफिनिट नहीं चली। ये जंग भी जैसे हम देख रहे हैं कि पहले 40-50 दिन एक वो फौजी जंग थी जिसमें F-15 थे, F-35 थे और ईरान की तरफ से वो शाहिद ड्रोन्स थे और मिसाइल्स थे।
اب یہ جنگ منتقل ہو گئی ہے معاشی محاذ کے اوپر، یہاں پہ بلاکیڈ ہو رہا ہے اور دوسری معاشی گیم جو ہے وہ کھیلی جا رہی، تو ایونچولی تو جنگ ختم ہو جائے گی، اور مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اس کے دوران جو مذاکرات ہوں گے، جو نیگوشیشنز ہوں گی، اس کے نتیجے میں ایک گریجول قسم کی سینکشن لفٹنگ بھی سامنے آئے. دیکھیے ہم لوگ میرا خیال ہے کہ ایک تفریق نہیں کر پاتے ایونٹ اور پروسیس میں. یہ جو سارا کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے یہ واقعہ نہیں ہے، یہ ایک عمل ہے، یہ پروسیس ہے، امن کا پروسیس ہے جو چلے گا کچھ عرصے تک. اس کی اینڈ میں مجھے لگ رہا ہے کہ ایران کے اوپر سے جو امریکہ کی سینکشنز ہیں، جو یونائٹڈ نیشن کی سینکشنز ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی، اور پھر ختم ہونے کے بعد ہمارا کوئی 900 کلومیٹر کا بارڈر ہے ایران کے ساتھ، اور بارڈر کے اس پار آپ اندازہ کیجئے کہ کوئی 210 بلین بیرل تیل پڑا ہے، اور اس کے تیل کے علاوہ وہاں پہ کوئی 35 ٹریلین کیوبک میٹر گیس کی پڑی، اور اس خطے کے اندر جو سب سے بڑے صارف ہیں، سب سے بڑے کنزیومر ہیں تیل کے اور گیس کے، وہ بھارت اور چین ہے. اور اگر آپ نقشہ ذہن میں لائیے اس خطے کا، تو جہاں پہ تیل اور گیس پڑا ہے اور کنزیومر جو ہیں اس کے درمیان میں خدا نے پاکستان کو بنایا. تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ سارا تیل اور یہ بہت ساری گیس اس کی ایونچوئل منتقلی ہونی ہے اور اس کی سیل ہونی ہے چین اور بھارت کو، اور یہ گزرنا ہے پاکستان کے تھرو. تو پائپ لائنز ہوں گی جس میں سے گیس جائے گی، جس میں سے پیٹرول جائے گا، جس میں خام تیل جائے گا، اور اگر تخمینہ لگانے کی کوشش کی جائے ایک رف قسم کا، تو وہ میرے حساب سے تو کوئی 7-8-9 بلین ڈالر کا صرف ٹرانزٹ فی بنتی. ہمیں تو سستی گیس مل جائے گی، سستا تیل مل جائے گا، لیکن اصل فوکس مجھے اس میں نظر آتا ہے ٹرانزٹ فی کے اوپر. جو یہاں سے گیس جائے گی، تیل جائے گی، تیل جائے گا، بھارت پہنچے گا، چائنا پہنچے گا. ٹھیک، سستا تیل، نہ نارمل تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی. یہ خواب دیکھتے دیکھتے ہم ظاہر ہے پوری عمر ہی گزار گئے. میں اس پہ آتا ہوں دوبارہ، لیکن میں انور صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو اس وقت فاروق صاحب بتا رہے ہیں، ایک سینیریو انہوں نے پینٹ کیا ہے جو بڑا خوشکن ہے، کیا امریکہ کے اندر وہ پازیٹیوٹی جس کا آپ نے ذکر کیا، اسرائیل کی جو لابی ہے وہاں پہ، وہ اس پازیٹیوٹی کو رہنے دے گی، چلنے دے گی، یا وہاں پہ واقعی کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ کیونکہ ایران کو اعتماد نہیں ہے امریکہ پہ، اور ایران گارنٹیز چاہ رہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کے دوبارہ حملہ نہیں کرے گا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ زائنسٹ ہیں جو یہاں پہ یہ جنگ کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. آپ کا کیا اس پہ تجزیہ ہے؟ دیکھیں، امریکہ کا رد عمل جو ہے وہ ظاہر صورتحال پہ ڈپینڈ کرے گا. آپ کو اگر ہمارے یہاں اس ساری جنگ کو پاکستان میں میں نے دیکھا، اگرچہ اسرائیل کا ذکر ہوتا ہے لیکن اس کو سارا کا سارا امریکہ کے تناظر سے دیکھا جاتا ہے، اور پھر دعویٰ کی جاتا ہے کہ امریکہ کی شکست ہو گئی، امریکہ کی معیشت تباہ ہو گئی، امریکہ کے اسلحے ختم ہو گئے. یہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. امریکہ ابھی مضبوط ہے اور ابھی بھی جنگ کو جاری رکھ سکتا ہے. لیکن ہوا کیا ہے اصل میں، صدر ٹرمپ کو یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی خاص لابی کی طرف سے کہ ایرانی بالکل، اس میں صرف اسرائیلی لابی نہیں تھی، اور بھی لوگ تھے، تو انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی کہ بالکل ایران تبدیلی کے لیے تیار بیٹھا ہے. آپ جائیں گے اور آپ اس کی فرسٹ رینک لیڈرشپ کو ماریں گے تو عوام خود بخود تبدیلی لے آئیں گے، اور آپ راتوں رات ہیرو بن جائیں گے، اور آپ کا نوبل پرائز تو پکا ہے. لیکن صدر ٹرمپ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے جب ایک بات ان کے ذہن میں بیٹھ جائے تو اس پہ وہ تیزی سے عمل بھی کرتے ہیں. اب ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ان کو مسلیڈ کیا گیا ہے، تو وہ اس سچویشن سے نکلنا چاہتے ہیں. مگر اب ہم اس کو ذرا اسرائیلی تناظر سے دیکھیں. اسرائیل کا پرسپیکٹیو یہ نہیں تھا کہ مطلب اگر حکومت چینج ہو جاتی تو مفت میں منافع مل جاتا، اچھی بات ہوتی. لیکن اسرائیل صرف اس لیے نہیں کہتے کہ انہوں نے حکومت چینج کرنی تھی، یا انہوں نے ایران کو قبضہ کرنا تھا، یا امریکہ کا قبضہ کرانا تھا. ان کا جو مقصد تھا وہ تھا ایران کو اتنا کمزور کرنا کہ وہ اسرائیل کے لیے کوئی خطرہ نہ رہے، جیسا کہ سیریا کے ساتھ ہوا، جیسے لیبیا کے ساتھ ہوا، عراق کے ساتھ ہوا. اب اگر آپ ایک اسرائیلی ہیں اور آپ اس لحاظ سے اگر ریویو کر رہے ہیں پوری وار کو، تو آپ کو ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ ٹھیک ہے، ہم پوری طرح اپنا اہداف حاصل نہیں کر سکے، لیکن بہت حد تک ہم نے کر لیا، بہت حد تک ایران کو کمزور کر دیا، ایرانی معیشت کو کمزور کر دیا، اور ایران کو دوبارہ اس جگہ
پہ پہنچنے کے لیے جہاں وہ جنگ سے پہلے تھا اس کو مزید 10 سال چاہیے ہوں گے. تو انہوں نے تو اپنے اہداف کسی حد تک حاصل کر بھی لیے ہیں. مگر ہوا یہ ہے کہ غزہ سے شروع ہوا تھا یہ عمل، غزہ کا جو ریئیکشن تھا امریکہ میں، امریکہ کی یونیورسٹیز میں، اس کے بعد سے جو نئی نسل ہے، جو آنے والے لوگ ہیں، ان میں اسرائیل کا وہ تاثر، وہ انفلوئنس نہیں ہے جو پہلے تھا، اور وہ اثر کم ہو رہا ہے. اس کے لیے کافی پریشان بھی ہیں یہاں جو اسرائیلی لابی ہے، اس پہ کافی پروگرام ہے نوجوانوں کو انگیج کرنے کی، سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ تبدیلی اصل میں کام دیر لگتا ہے، ایسے کاموں میں دیر لگتی ہے، تو اس لیے ہمیں فوری نظر نہیں آتا. اور میڈیا کا مسئلہ کہ میڈیا نے اگلے ہیڈ لائن تک خبر پکی کرنی ہوتی ہے کہ ایران جیت گیا، ایران ہار گیا، تو ویسا تو ہوتا نہیں ہے. مگر یہ بالکل بتدریج عمل ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ غزہ کی وجہ سے اور بعد میں ایران کی وجہ سے بھی اسرائیل کا اثر یہاں کافی حد تک کم ہوگا. اچھا، یہ آپ نے نوجوان نسل کا ذکر کیا، ابھی یہ فائنینشیل ٹائمز میں بھی ایک سٹوری آئی ہے اور اس میں انہوں نے بتایا کہ 70 سے 75% جو وہاں سرویز ہو رہے ہیں امریکہ میں، 70 سے 75% تک جو نئے نسل کے نوجوان ہیں 18 سے 29 سال کے درمیان، وہ ان کی ہمدردیاں واضح طور پہ فلسطین کے حق میں ہیں. آپ کے خیال میں جو نومبر میں انتخابات ہونے ہیں کانگریس کے، اس میں یہ چیز رول پلے کرے گی؟ یہ جو سینٹیمنٹ ہے یہ جائے گا ان امیدواروں کے حق میں جو پرو فلسطین ہیں اور جو اینٹی اسرائیل ہیں؟ جا بھی سکتا ہے، لیکن ذرا یہاں الیکشن کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اگر آپ الیکشن کا نقشہ اٹھا کے دیکھیں تو رورل ایریا سارا کا سارا ہر الیکشن میں ریپبلکن رہتا ہے. بڑی شہری آبادیاں جو ہیں وہاں سے ڈیموکریٹ جیتتے ہیں. اچھا، پھر کچھ جیسے ریاستیں ہیں، مثلا کیلیفورنیا، وہ پورا ڈیموکریٹ ہے، نیو یارک ڈیموکریٹ ہے، یہ جو ہے ٹیکسس ریپبلکن ہے. ان میں تبدیلی نہیں آتی. تو یہ جو بیچ میں جو ہوتے ہیں سوئنگ ووٹس، جو نان کمیٹڈ ووٹ، وہ فیصلہ کرتے ہیں اس کا. لیکن اس میں ایک تیسرا ایلیمنٹ انٹروڈیوس کرایا صدر ٹرمپ نے، اس میں وہ لوگ ہیں جو رائٹ ونگ رورل لوگ ہیں جو کہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرتے تھے، جن کا یہ کہنا تھا کہ واشنگٹن بھی امریکہ کے خلاف ہے اور واشنگٹن میں سازشیں ہوتی ہیں، یونائٹڈ نیشن سے ہمیں نکل جانا چاہیے. فاروق صاحب، آپ نے جو بتایا بھی تھوڑی پہلے کہ سستا تیل ہمیں مل سکتا ہے، لیکن اس میں ایک ٹیکنیکل پرابلم یہ ہے کہ جو تیل ایران میں ہے وہ اس کی ریفائنری پاکستان کے پاس نہیں ہے، ایسی کوئی بھی. ان کا کروڈ جو ہے اس کو ریفائن پاکستان نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان جو ٹسل ہے وہ تو انرجی کے اوپر ہی ہے. کیا امریکہ آسانی سے جنگ کے بعد بھی اس چیز کو ہونے دے گا کہ ایران کا تیل اور گیس پاکستان کے راستے چین کو جانا شروع ہو جائے پائپ لائن کے ذریعے، اور وہ سارا جو ایران سے جو چین کو 10,000 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑتا ہے وہ ختم ہو جائے؟ آپ کے خیال میں دنیا اتنی پرسکون ہو جائے گی؟ دیکھیے، اس وقت معاملہ ہے کنٹرول کا. جس طرح امریکہ نے وینزویلا کے تیل کے اوپر کنٹرول کر لیا ہے، جو چائنا کی خارجہ پالیسی رہتی ہے وہ اکنامک کنیکٹیوٹی پہ ہے، وہ جنگوں پہ نہیں بھروسہ کرتی. ان کا مین تھرش جو ہے وہ کنیکٹیوٹی پہ ہے. اگر عالمی منڈی کی جو قیمت ہے تیل کی، اس پہ چین کو تیل جاتا ہے، اگر ایران کے اوپر سے جو ہے جو سینکشنز ہیں وہ ہٹا لی جاتی ہیں، تو آپ سوچئے کہ ارب ہار ڈالر کی امریکن کمپنیز کے لیے انویسٹمنٹ کا راستہ کھل جائے گا. یہ جو 210 ارب بیرل تیل کی میں بات کرتا ہوں ایران کے حوالے سے، ان کو ارب ہار ڈالر کی انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی جو مغربی کمپنی کے علاوہ اور کہیں سے نہیں آ پائی. تو یہ مغربی کمپنیوں کے لیے ایک بہت بڑا کھاتا کھل جائے گا. چین کا سارا تیل کا سیکٹر اور گیس کا سیکٹر ایک انویسٹمنٹ آپ سمجھیے کہ بونانزا شروع ہو جائے گا مغربی فائنینشیل کمپنیز کے لیے بھی اور مغربی گیس اور تیل کی کمپنیوں کے لیے بھی. اور پھر وہ اس کا بکنا جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہ بھارت اور چین کے علاوہ اور کوئی اس خطے میں جو ہے سب سے بڑے اور سب سے آسان اور سب سے ایفیشینٹ جو تبدیلی ہے، منتقلی ہے، وہ ان دونوں ملکوں کی طرف جائے گی. تو امریکہ کا اس میں اپنا ذاتی مفاد، امریکہ کا سیلف انٹرسٹ، امریکہ کی کمپنیوں کا سیلف انٹرسٹ، اور اتنی بڑی انویسٹمنٹ پوٹینشیل کی جو مارکیٹ ہے وہ شاید ویسٹرن مغربی کمپنیز نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہو.
تو ابھی یہ جو پاکستان نے ٹریڈ روٹ، آپ نے ٹریڈ کی بھی بات کی اپنے آرٹیکل میں، پاکستان نے ٹریڈ روٹ تو کھولا ہے ایران کے راستے ازبکستان قازقستان تک جانے کا، آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ پاکستان آلریڈی اس پوٹینشیل کو یوز کرنا شروع ہو چکا ہے؟ جی، وہ گوادر کے نزدیک گبد کا ٹرمینل ہے، اس کو NLC کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے وہ کھولا ہے، اور وہ سامان ایران کے راستے، یعنی کہ وہاں پہ مین ایشو یہ ہے کہ افغانستان کو ہم بائی پاس کر پائیں گے، وہ ایران کے راستے جی، اور ترکمانستان کھل گیا، ازبکستان کھل گیا، ایشیا پورا کھل جائے گا، اور وہ سینٹرل ایشیا اس وقت جو ہے وہ تقریباً $200 بلین کی امپورٹ کرتا ہے، اور اگر اس میں سے 1 یا 2% بھی صرف اگر پاکستان حاصل کر پاتا ہے تو آپ سوچئے کہ وہ $2 یا $4 بلین سالانہ بن سکتی ہے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ سینٹرل ایشیا کو کیا درکار ہے اور کیا پاکستان وہ کمپیٹیٹیولی پروڈیوس کر پائے گا، تو معاملہ صرف ہم نے کیپچر کرنا ہے 1 یا 2% آف سینٹرل ایشیا امپورٹس۔ نہیں، پروڈیوس کے علاوہ کیا پاکستان صرف ٹرانزٹ روٹ نہیں بن سکتا؟ جو امپورٹس وہ کر رہے ہیں وہ ساری رشیا کی طرف سے یا میڈیٹرینین سے کر رہے ہوں گے، تو ادھر سے تو ان کو قریب پڑتا ہے اگر کسی اور ملک سے بھی کر رہے ہوں تو۔ یہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ سامان گوادر میں اترے اور گلف پورٹ میں چلا جائے اور وہاں سے سینٹرل ایشیا چلا جائے، میرا خیال ہے کہ یہ روٹ کا جو ہے بڑا مہنگا پڑے گا۔ اس وقت تو بات یہ ہو رہی ہے کہ جو ہمارے اپنے خطے کے اندر جو مال پروڈیوس ہوتا ہے یا پاکستان کے بھارت کے اندر، وہ کنیکٹ کرنا ہے ہم نے سینٹرل ایشیا بائی پاسنگ افغانستان۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ انور اقبال صاحب، ایک بات کی ہے ابھی فاروق سلیم صاحب نے، انہوں نے کہا کہ انویسٹمنٹ بوننزا ہوگا امریکن بزنس مین کے لیے اگر ایران پہ جب سینکشنز ختم ہوتی ہیں، جو وہاں پہ 210 بلین بیرل تیل ہے وہاں انویسٹمنٹ کے لیے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی انویسٹمنٹ بوننزا ہے اور امریکن انویسٹرز آر آئنگ فار اٹ، یا یہ ایک پائپ ڈریم ہے؟ دیکھیں، ابھی تو بہت انیشیل پیریڈ ہے، ابھی تک تو اس پہ کوئی کانکریٹ بات نہیں ہوئی ہے۔ اس کو اس طرح دیکھیں کہ اگر یہ کام شروع ہوا تو اس میں سب سے پہلے تو لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ میٹر کرے گی، گراؤنڈ پہ جو مسائل ہیں ان پہ قابو کرنا پڑے گا، پائپ لائن کو محفوظ بنانا پڑے گا، اور جس طرح پاکستان میں جو صورتحال ہے ان میں بہت ساری کمپنیز انویسٹمنٹ کرتے ہوئے ڈریں گی، اور پھر چائنا کے ساتھ جو امریکہ کے تعلقات ہیں اس کی نوعیت کے حوالے سے امریکی کس حد تک انٹرسٹڈ ہوں گے انویسٹ کرنے میں، کس حد تک نہیں ہوں گے، یہ یعنی بالکل بہت عمدہ تجویز ہے۔ لیکن جیسے آپ نے دیکھا کہ افغانستان میں بھی بہت ساری منرلز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن وہاں کے سیاسی حالات کی وجہ سے کبھی وہ استعمال نہیں ہو پائے، تو ہمارے ہاں بھی جب تک یہ مسائل، جب تک کم از کم لا اینڈ آرڈر سچویشن ٹھیک نہیں ہوتی، ان پہ عمل درآمد بہت مشکل ہوگا۔ ٹھیک، بہت شکریہ انور اقبال صاحب، فاروق سلیم صاحب ہم سے بات کرنے کا۔ آرڈر سچویشن سب سے اہم ہے، وہ ٹھیک ہونی چاہیے، گورننس بہتر ہونی چاہیے، تبھی پاکستان کی معیشت بہتر ہو سکے گی، ورنہ بس یہ بوننزا ہی رہے گا۔ وقت ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارا آج کا ہاٹ ایشو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ وقت ہوا ہے ہمارے آج کے ہاٹ ایشو کا، اور ہمارا آج کا ہاٹ ایشو ہے ایران امریکہ جنگ، پاکستان اور اس کی معیشت پر اثرات کیا ہیں۔ اس کے ہمیں جوائن کیا ہے علی پرویز ملک صاحب نے، وزیر پیٹرولیم ہیں، اور تنقید کی زد میں اس لیے ہیں کہ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو جنگ جاری ہے، آبِ ہرمز بند ہے اور پوری دنیا میں فیول چارجز بڑھ چکے ہیں۔ بات کریں گے علی پرویز ملک صاحب سے۔ علی پرویز صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ پھر قیمتیں بڑھا دی ہیں، اور ظاہر ہے آپ کو بھی پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ قیمتیں پوری دنیا میں بڑھ رہی ہیں، لیکن لیوی جو ہے 26 روپے پیٹرولیم کی وہ بڑھائی گئی ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ ابصار بھائی، بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا، اور میں آغاز اپنی بات کا صرف اسی چیز کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو وزیر اعظم صاحب اسحاق ڈار صاحب اور عاصم منیر صاحب جو یہ کاوش کر رہے ہیں کہ اس تنازع کو ہم مستقل جنگ بندی کی طرف لے کے جائیں، اللہ تعالیٰ اس میں ان کو کامیاب کرے، کیونکہ اسی سے یہ سارے معاملات جڑے ہوئے ہیں۔
اب جو آپ نے تیل کے بڑھاوے کی بات کی کہ جی پٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھی ہے، ابصار صاحب میں نہایت ہی عاجزی کے ساتھ صرف اتنی گزارش کروں گا کہ پاکستان جب اس کرائسس کے اندر داخل ہو رہا تھا نا، تو پاکستان کے پاس نہ تو باقی ممالک کی طرح کوئی اسٹریٹجک ریزروز تھے اور نہ ہی اس کے پاس وہ 100 200 300 ارب ڈالر تھے. اس کے باوجود بھی اس خطے کے اندر جو ہم سے کہیں بڑے ملک ہیں، وہاں پہ جو آپ کی کیمرے کی سکرینوں نے منظر دکھائے اور پاکستان کے جو اندر منظر دکھائے، تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ لوگوں کو تکلیف ضرور آئی ہے پر دستیابی کے اندر ان کو کوئی دقت نہیں آئی. تو ایک تو یہ چیز ہمیں کلیئر ہونی چاہیے. اب اس کا حجم کتنا بڑا تھا پرابلم کا، دیکھیں ڈیزل کی قیمت، کیونکہ آپ نے، میں ڈیزل پہ آ جاتا ہوں اور پٹرول کی پھر لیوی پہ آ جاؤں گا. ڈیزل کی قیمت جو 28 فروری کو تقریباً 80-90 ڈالر پر بیرل تھی، یہ جب جنگ بڑھی تو تقریباً 300 ڈالر پر بیرل، 3-4 گنا اس کے اندر بڑھاوا آیا. اور اس کے باوجود ہم نے لوگوں کو 100 ارب کے لگا کے صوبوں کی مدد کے ساتھ ہم نے تحفظ دینے کی کوشش کی، کیونکہ ڈیزل جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر استعمال ہوتا ہے، زراعت کے اندر استعمال ہوتا ہے، اس کا ایک بڑا کلیدی کردار ہے ہماری معیشت کے اندر. تو وزیر اعظم صاحب نے ایک سوچے سمجھے فیصلہ کیا، کابینہ کے اندر مشورہ کیا کہ ڈیزل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم اس کے اوپر لیوی ختم کر دیں گے. تو آج بھی جب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو ڈیزل کے اوپر لیوی 0 ہے. اسی لیے شاید دنیا کے اندر یا اس خطے میں سستا ترین ڈیزل شاید پاکستان کے اندر ہو. یہ میں آپ سے کافی حد تک کانفیڈنس کے ساتھ آپ سے یہ بات کر سکتا ہوں. اب مسئلہ اس طرح سے ہے کہ جب آپ نے ڈیزل کے اوپر جو 80 روپے کی لیٹر آپ نے لیوی کو ختم کیا تھا، اور آپ کیونکہ اپنے ایک بین الاقوامی آپ کے معاہدے ہیں، IMF کا فریم ورک ہے جس کی وجہ سے شاید آپ معیشت کو آگے چلا نہیں سکتے ان کی مدد کے بغیر، تو آپ نے جو پیسے کے اندر جو گیپ آیا وہ آپ نے کہا میں پٹرول کے اوپر ٹرانسفر کر دوں گا، اور پٹرول کے اوپر جو کمزور ترین لوگ ہیں جو موٹر سائیکل استعمال کرتے ہیں ان کو ڈائریکٹ کیش سبسڈی کے ذریعے ان کے باعزت انداز کے اندر ان کے اکاؤنٹوں میں پیسے بھیج دوں گا، اور اس نظام کو اس مشکل گھڑی میں مل کے ہم آگے نکلنے کی کوشش کریں گے. تو اس کی وجہ سے آپ کو جو 80 روپے لیٹر جو آپ کا ڈیزل کی لیوی تھی وہ آپ کو پٹرول کے اوپر ٹرانسفر کرنی پڑی. کوئی اس کے اندر بڑھاوا اگر آپ دونوں مجموعی طور پہ دیکھیں ڈیزل پٹرول کی لیٹریج کے اوپر تو کوئی بڑھاوا نہیں کیا گیا. پر اس کے اوپر کیونکہ یہ کرٹیسزم آئی کہ جی دیکھیں 160 روپے آپ نے پیٹرول کے اوپر لیوی لگا دی ہے تو یہ مناسب نہیں ہے. تو ہم نے IMF کے ساتھ اور ہمارے جو باقی لینڈرز ہیں ان کی مشاورت کے ساتھ ہم نے اس کو 1 مہینے کی ریلیکسیشن لی. اب جب ریلیکسیشن لی تو تنقید آئی کہ جی دیکھیں ایک دن قیمت بڑھائی ایک دن گھٹا دی، جو کہ غیر مناسب تھا کیونکہ ہم نے ذمہ داری کا اظہار کیا تھا اور ہم نے صرف IMF کو جب تک آن بورڈ نہیں کیا تو ہم نے وہ پورا برڈن جو ہے پیٹرول کے اوپر شفٹ کیا تھا غریب آدمی کو تحفظ دیتے ہوئے. جس طرح ہی وہ کنسیشن ملی ہم نے 80 روپے سے قیمت کم کر دی. کئی ناقدین نے کہا کہ جی ہمارے شور مچانے سے ہوئے، چلیں اللہ تعالیٰ اس کو ان کا بھی کریڈٹ دے، پر ہم جو اپنی نیک نیتی کے ساتھ کوشش کرے تھے ہم نے جاری رکھا. اب کیونکہ یہ جنگ 1 مہینے سے زیادہ بڑھ چکی ہوئی ہے تو آپ کو آہستہ آہستہ وہ لیوی واپس لے کے آنی ہے، اور کیونکہ ڈیزل کو آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں تو آپ کو مجبوراً 25-26 روپے پٹرول کے اوپر لگانی پڑی. پر اگر آپ مجموعی طور پہ دیکھیں گے تو کوئی فرق اس کے اندر نہیں آیا. تو یہ اس کا پورے کا پورا بیک گراؤنڈ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اور اگر ہم لیوی نہیں لگاتے IMF کے ساتھ جو پرابلم آئے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ پرابلم کو اگر پروگرام کمپرومائز ہوتا ہے تو ہم وہ یاد رکھیں جب ایک لیڈر نے 2022 کے اندر یہ غیر ذمہ داری کا اظہار کیا تھا اور اس کا نتیجہ پھر آپ کو اور مجھے 2 سال بھگتنا پڑا تھا. تو ہم تو بڑے محتاط انداز میں ذمہ داری کے ساتھ اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. تو آپ کہنا یہ کیا میں یہ سمجھنے میں درست ہوں کہ جو 80 روپے لیوی کم کی گئی تھی اب 26 روپے 70 پیسے اس میں اضافہ ہو گیا ہے، تو آنے والے دنوں میں مزید اضافہ ہوگا پیٹرولیم لیوی میں تاکہ جو 80 روپے کم کی گئی تھی واپس وہاں پہ لے جائی جا سکے؟ دیکھیں یہ ہم وزیر اعظم صاحب کی قیادت کے اندر دیکھیں ہم IMF کے ساتھ ایک کنٹینیوس انگیجمنٹ کے اندر ابصار صاحب ہیں. اگر ہم ان سے یہ کنسیشن
ایکسٹینڈ کرانے کے اندر کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کو لیوی کے اندر بڑھاوا اور نہیں کرنا پڑے گا، ورنہ آپ کو جب اگلے جمعے دوبارہ آپ بیٹھیں گے آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جو یہ 50 روپے 55 روپے ابھی لیوی رہ گئی ہے کیا اس کو ڈیزل کے اوپر لگانا ہے یا آپ نے پیٹرول کے اوپر بڑھانا ہے، کیونکہ یہ آپ کا ایک معاہدہ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ اور آپ کو اپنے معاہدے کی پاسداری کرنی ہے، ورنہ قیمت بہت بری ہے اس کی۔ میں آئی ایم ایف کے بارے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے آپ یہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جو لیوی کم کی تھی جس وقت انہوں نے کہا کیا تھا، یہ ذرا سن لیں۔ میں آج پیٹرول کی لیوی میں فی الفور 80 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کر رہا ہوں، اور یہ کمی کم از کم اگلے 1 ماہ کے لیے اور پورے پاکستان پر اس کمی کا اطلاق ہوگا۔ کم از کم 1 ماہ کے لیے انہوں نے کہا تھا، تو آئی ایم ایف نے صرف ہمیں 1 ماہ کی اجازت دی۔ میرا سوال یہ ہے، امریکہ سے ہمارے اتنے اچھے تعلقات چل رہے ہیں، سعودی عربیہ کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات ہیں، ہم جنگ رکوانے کی پوری کوشش بھی کر رہے ہیں جو امریکہ بھی چاہتا ہے، سعودی عرب بھی چاہتا ہے، اور ان کا آئی ایم ایف پہ بہت زیادہ اثر و نفوذ ہے دونوں کا۔ تو اس اتنی جنگ کی حالت میں بھی آئی ایم ایف کیا اتنی اس کو مطلب ظلم کرتے ہوئے کچھ خیال تو کرنا چاہیے، اتنی سخت شرائط ہیں کہ اس جنگی ماحول میں جب آپ نے بات جو کی آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے کہ دوسرے خطے کے ممالک میں بڑے مسائل ہیں اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے سپلائی کو مینج کیا ہے، کہیں شارٹیج نہیں ہوئی، لیکن آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمارے گلے پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے فائنانس منسٹر کی، آپ کی حکومت کی فائنانس منسٹری کی یہ ناکامی ہے؟ ابصار صاحب دیکھیں، میں کسی کے اوپر نکتہ چینی کرنے کے بجائے آپ کی اس بات سے تو پوری طرح سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو جنگ کی وجہ سے یہ جو آئل شاک آیا ہے اس کا ہجوم اتنا بڑا ہے کہ آپ کو اپنے سارے جو ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں، آپ کے جو سارے کریڈیٹرز ہیں، ان کے ساتھ ایک کنٹینیوس انگیجمنٹ رکھ کے ان سے یہ کنسیشن لینے کی کوشش کرنی پڑے گی اور کرنی چاہیے، اور آئی ایم شور اسی اسپرٹ کے اندر جب وزیر اعظم صاحب نے یہ جو اناؤنسمنٹ کی تھی یہ کنسیشن وہ حاصل کر چکے تھے۔ پر ابصار صاحب اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جی ہم 70 سال میں 80 سال کے اندر شاید اپنی ٹیکس کے نظام کو اس طرح سے اوور آل نہیں کر سکے کہ ہم جو تاجر طبقہ ہے یا جو ہمارے پاس صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کو پوری طرح سے ٹیکسیشن کی نیٹ میں لا سکیں، اس لیے مجبوراً ہمیں چیزوں کی قیمتوں کے اوپر یہ ٹیکس کو لاد کے ہمیں یہ پیسہ ریکور کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمیں یہ دونوں چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہوئے جب آئی ایم ایف کی ٹیم اگلے ہفتے یا اگلے مہینے جب بجٹ کے لیے آئے گی تو ان کے ساتھ انگیج کر کے اس چیز کے اوپر اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کرنا ہوگا، اس چیز کے اوپر اپنی جو ریزولو ہے اس کو دکھانا ہوگا کہ جی اس دفعہ ہم جو 70 سال میں ہم نہیں کر سکے وہ کر کے دکھائیں گے، اس لیے ہمیں یہ کنسیشن دے، ورنہ کوئی آپ کو دنیا کے اندر کوئی آپ کو پیسے سبسڈی دینے کے لیے یا خیرات کرنے کے لیے قرضہ تو کہیں سے نہیں ملے گا، یہ میں اتنی گزارش کروں گا۔ آپ نکتہ چینی آپ نے کہا نہیں کر سکتے، لیکن مجھے اجازت ہے نکتہ چینی کرنے کی کہ فائنانس منسٹری آپ کی ناکام ہو چکی ہے کہ جب وہ دوسرے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لا سکے، جیسے آپ نے ذکر کیا تاجر طبقے کا، تنخواہ دار طبقے کو نچوڑے جا رہی ہے، آئی ایم ایف سے شرائط میں کمی وہ نہیں کروا سکی، فارن انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ وہ نہیں کر سکی، جی ڈی پی گروتھ وہ بہتر کر نہیں سکی، تو پھر ناکامی تو ہے نا۔ تو یہ اس کا بوجھ تو آپ کو پوری حکومت کو اٹھانا پڑے گا جب آپ اگلی بار الیکشن میں جائیں گے لاہور کے حلقے میں، تو لوگ تو آپ سے پوچھیں گے، وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ کا کوئی اور ساتھی تھا جس کی وجہ سے یہ ہوا، حکومت پہ الزام آئے گا، کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ ابصار صاحب گزارش یہ ہے، anything that could be worse than what we are challenged with today is کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے اندر کوئی پرابلم آ جائے، جس طرح سے وہ عمران خان صاحب کے 2022 کے اندر آئی تھی اور آپ کے پاس اتنے ڈالر موجود نہیں تھے کہ آپ اپنی ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی آبلیگیشنز میٹ کر سکیں، تو اس کی وجہ سے میرے خیال سے فائنانس منسٹری کی جو پرائمری کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ جی خدا نہ خواستہ یہ سچویشن ہاتھ سے باہر نہ نکل جائے، اور ایف بی آر کے اندر جو اصلاحات کرنے ہیں وہ وزیر اعظم صاحب خود ہر روز ہر ہفتے اس کے اوپر جائزہ اجلاس بھی لیتے ہیں
اور کوشش کر رہے ہیں، پر ابصار صاحب گزارش یہ ہے کہ بحیثیت قوم ہم سب کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ڈائریکٹ آمدنیوں کی ٹیکسیشن کے اندر ہر حکومت کا اقدام جو ہے ہم اس کے پیچھے لبیک کہیں گے، اور جو یہ بڑی بڑی گاڑیاں، جو یہ بڑے بڑے گھروں کے اندر رہتے ہیں، جو اسلحہ رکھتے ہیں، جو باہر ٹریول کرتے ہیں، جن کے بچے پرائیویٹ سکولوں میں کرتے ہیں، ان کو بحیثیت سوسائٹی بھی رد کریں گے اور ان کی نکتہ چینی اور ان کی نشاندہی کر کے ان کو ٹیکسیشن کے نیٹ میں لائیں گے. اور بالکل ایف بی آر کو بھی اپنی صلاحیت بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم یہ جو 70 سال کا بگاڑ ہے آپ نے لانا ہے نا، یہ آپ نے کروانا ہے نا، آپ حکومت میں ہیں. بہت سی پیشرفت، بہت سی، جی میں آ رہا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں ابصار صاحب، تو اس میں بہت سی پیشرفت ہوئی بھی ہے. دیکھیں اگر آپ کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی 8-9% کے اوپر آ گئی تھی اور آج 10-11% کو چھو رہی ہے تو بہتری تو ہوئی ہے، پر یقیناً اس کو 15% کے اوپر آپ کو لے کے جانا ہے. پر یہ اوور نائٹ ہو نہیں سکتا، آپ کو پوری ہول آف دا گورنمنٹ صوبائی حکومتوں کو ملا کے، کیونکہ دیکھیں جو کاشتکاری ہے، جو ایگریکلچر ہے، وہ پروونشل سبجیکٹ ہے، پھر سروسز سیکٹر کے اندر جو سیل ٹیکس ہے پروونشل سبجیکٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کچھ ذمہ داری ہیں، کچھ مجبوری ہیں. تو کلیکٹیولی آر وی موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن اور ناٹ؟ دیٹ از واٹ ول ڈیٹرمن کہ جی فائنانس منسٹری کامیاب ہے کہ فیل ہو گئی ہے. کلیکٹیولی میں آخر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن یہ کلیکٹیولی جو آپ نے رسپانسبلٹی کی بات کی ہے، تو ایف بی آر تو فیل ہو چکا اپنے ٹارگٹ اچیو کرنے میں، بار بار فیل ہو چکا. اس کے باوجود کہ ان کی تنخواہیں بڑھائی گئیں، 1100 گاڑیاں انہیں قیمتی خرید کے دی گئیں. اس پہ وزیر اعظم صاحب کو آپ بتائیے گا، انہیں خود بھی چاہیے اگر وہ اس کی اصلاحات پہ دیکھ رہے ہیں تو پوچھیں ان سے کہ کیا ان کا کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس ہے. مجھے آخر میں یہ بتا دیں کہ ایران کی طرف سے انڈیا کو بھی تیل پہ سینکشنز میں نرمی ہے اور ملکوں میں بھی ہے، ہم کیوں نہیں لے پا رہے سینکشن میں نرمی امریکہ کی طرف سے؟ کیونکہ ہمارا تو اس وقت اچھے تعلقات ہیں، اور پھر اگر فیوچر میں ایران کے پاس تیل اور گیس کے بہت ذخائر ہیں اور ہمیں سستا بھی مل سکتا ہے، قریب ہے، ہمارے ہمسایہ ہے، پائپ لائن کے ذریعے آ سکتا ہے سب کچھ ایسا پلان ہے ہمارا؟ ابصار صاحب، ایران سے جو ممالک جو تیل خریدتے ہیں اس میں میرے خیال سے سب سے بڑی جو پرچیز ہوتی ہے وہ چائنا سے ہوتی ہے، اور چائنا جو ہے وہ اوفیک کی رجیم جو ہے، جو اس دنیا کا نظام ہے آج طے کیا گیا، جو امریکن ٹریجری ڈپارٹمنٹ کا ایک متعلقہ محکمہ ہے، اس کی جو یہ سینکشنز ہیں ان کو ڈس ریگارڈ کرتا ہے. جہاں تک انڈیا کی پرچیز ہے وہ ایک ایگزیمپشن سب کے لیے اوفیک نے ایشو کی ہوئی ہے، وچ از ایرانین آئل آن دا سی. پر وہ وہاں سے ہم کیوں نہیں لے پا رہے، میں اس کی وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جی ہمارے جو ملک کے اندر 5-6 ریفائنری ہیں وہ پرانی اور شاید اب اس قسم کی ان کے پاس کیپیسٹی اور صلاحیت موجود نہیں ہے کہ وہ ہیویئر کروڈ جو ایران کے اندر، جو رشیا کے اندر موجود ہوتا ہے اس کو پروسیس کر سکے. اور اگر ہم ان سے پروسیس کرواتے ہیں تو فرنس آئل بہت زیادہ جنریٹ ہوتا ہے، اور آئی ایم ایف کی جو ہم نے ایک آر ایس ایف فیسلٹی لی ہوئی ہے اس کے اندر فرنس آئل کے اوپر بے پناہ ڈیوٹی ہے جس کا ہم استعمال نہیں کر سکتے. اس لیے مجبوراً ہمیں جو لائٹر کروڈ ہے، جو سعودی عربیہ سے ملتا ہے، جو یو اے ای سے ملتا ہے، جو ویسٹ افریقہ سے ملتا ہے، جو امریکہ سے ملتا ہے، اس کی طرف اپنا رجحان کرنا پڑتا ہے. پر جس طرح سے یہ سینکشنز ریلیکس ہوں گی، ہماری ریفائنریوں کی ہم پالیسی کو آگے آپریشنلائز کریں گے، جو کہ ہمیں کرنا پڑے گا. انشاءاللہ تعالی ہماری بھی ریفائننگ کی صلاحیت بہتر ہوگی اور ہم ہر ملک کا تیل جو ہے اس کو پروسیس کر کے اپنے ملک کی جو ریکوائرمنٹ ہے سستے داموں کے اوپر انشاءاللہ میٹ کر سکیں گے. بہت شکریہ علی پرویز ملک صاحب ہم سے بات کرنے کا. بہت تفصیل سے آپ نے ساری باتوں کا جواب دیا، اور ایک ہوپ بھی تھی کہ جنگ بند ہونے کے بعد پاکستان کے لیے تیل اور گیس کے جو سپلائی ہے اس میں بہتری آئے گی اور قیمتیں بھی بہتر ہوں گی. آج ہمارے پاس ٹائم کم تھا، اس لیے آج کا ایڈیٹوریل نہیں ہو سکتا، اور وہ ہم نے کرنا تھا خیبر پختونخوا میں جو لکڑیوں کی سمگلنگ ہو رہی ہے، اور جتنا وہاں پہ ایک مافیا ہے، ٹمبر مافیا، جس نے ملین ٹری سونامی کے نقاب اوڑھ کے جو ڈاکہ مارا ہے وہاں، اس پہ ہم بات کریں گے اپنے اگلے کسی پروگرام میں. اب تک لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ اینڈ گڈ نائٹ.